अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। जंग के दौरान जिस तेज़ी से हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था, जंग बंदी के बाद उसी तेज़ी से कीमतें कम करने में हुकूमत नाकाम है। पिछले हफ्ते हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया। उस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $77 फ़ी बैरल पर थीं। इस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल 70 से $71 फ़ी बैरल के दरमियान ट्रेड कर रहा है। आवाम को ये उम्मीद थी कि हुकूमत वादे के मुताबिक कीमतें मज़ीद कम करेंगी, लेकिन वो वादा ही क्या जो हो जाए वफा। अब यहाँ ये वाजे करना भी ज़रूरी है नाज़रीन कि 3 दिन पहले ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने हुकूमत को तेल की कीमतों में कमी न करने का मशवरा देते हुए ख़त लिखा था कि नए प्राइसिंग फार्मूले से ऑयल कंपनीज़ और रिफाइनरीज़ को 104 अरब का नुकसान हुआ है। इसी ख़त में ये भी कहा गया कि आवाम को रिलीफ का बोझ ऑयल कंपनीज़ पर डालना गैर मुनसिफाना नाकाबिले बर्दाश्त है। इस खत के बाद ना अब ये सवालात भी उठना शुरू हो गए थे कि हुकूमत ऑयल रिफाइनरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी या फिर अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रख कर किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, ये समझना मुश्किल नहीं है। अवाम की तरफ से शदीद तनकीद के बाद वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने एक्स पर वजाहत दी। लिखा उन्होंने कि हुकूमत न तो किसी शोबे को तरजीह दे रही है और न ही किसी दूसरे पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। वफाकी वज़ीर ने एक चार्ट भी शेयर किया है जिसमें खाम तेल की कीमतों के बजाय रिफाइंड ऑयल की कीमतें शेयर कर दी हैं, लेकिन इस चार्ट में दी गई कीमतों के मुताबिक भी सिर्फ 5 दिन में $7 फ़ी बैरल पेट्रोल कम हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में कीमत तो $1 भी कम नहीं हुई है। आज मुझे वो अपोजिशन वाले शहबाज शरीफ बहुत याद आ रहे हैं जो कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से बेहतर था कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे यानी इमरान खान वो इस्तीफ़ा दे देते। जो पूछते थे कीमतों में इजाफे पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपते। कहाँ हैं वो शहबाज शरीफ साहब? सुनिए ज़रा, माजी में कैसे जब पेट्रोल की थी तो उस पर शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमा किस तरह आवाम की तकलीफ को, आवाम के दर्द को महसूस करते थे। सुनिए। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। ज़ालिमाना और गरीब खुश जो कदम है ज़ालिम हुकूमत, उसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मुल्क नहीं। जो पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। सबसे अफसोसनाक जो खबर है, आवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो बिजली बन के गिरा है। आज हुकूमत से ज़रूर आज मौक़िफ़ लेंगे कि कहाँ गए हैं ये सारे लोग, लेकिन इससे पहले आदिल खटक साहब जो कि CEO हैं अटक रिफाइनरी लिमिटेड के, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। आदिल खटक साहब, ज़रा आपसे बात का ये आगाज़ कर लेते हैं। सर, कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होना थी, आवाम को लग रहा था कि हम वापस से जंग से पहले वाली जो कीमतें हैं उस पर जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। अब अली परवेज़ मलिक साहब ने जो अपना एक ग्राफ शेयर किया है, ट्वीट किया है, उसके मुताबिक भी जो हफ्ते की शुरुआत है और इख्तिताम है उसमें जो कीमतें कम हुई हैं तकरीबन $8 बनती हैं। तो उस हिसाब से सर पाकिस्तान में क्या कीमत होनी चाहिए थी वैसे पेट्रोल की इस वक्त? देखिए जी, जिस तरह शुरू में आपने पुरानी रिकॉर्डिंग शेयर की नाजरीन के साथ, तो ये तो हमारी मुल्क की रीत है बदकिस्मती से जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको हुकूमत की हर बात गलत नज़र आती है और जब पावर में आते हैं तो उनको अपोजिशन पता नहीं क्या क्या नज़र आते हैं। तो मैं तो खैर वो सियासी या जो पोलराइजेशन सोसाइटी है, मैं उस एंगल से तो बात नहीं करूँगा। मैं तो आपके साथ फैक्ट शेयर करूँगा, क्योंकि देखिए जी, मेरा इस इंडस्ट्री पावर एनर्जी सेक्टर में पूरा, बल्कि ऑयल एंड पावर बोथ में बहुत पुरानी ज़िंदगी इसी सेक्टर में गुजारी है। हमारा जो इशू है ना जी, पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश है, ज़रूरी है। जी, मैं चेयरमैन भी रहा हूँ। बात यह है जी कि ये पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो US और ईरान की वॉर आई, ये मेरी 50 साल प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा क्राइसिस कभी पहले नहीं आया। यानी हमारे 2 चैलेंजेस का सामना था। एक तो जो सप्लाई चेन है, क्योंकि देखें आप ये अंडरस्टैंड करें कि हमारा जहाँ तक ऑयल की बात है, बोथ क्रूड और फिनिश प्रोडक्ट्स तकरीबन 85% आपके बाहर से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है जी। सिर्फ 15% हमारे अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं। LNG का अलग इशू है, LNG भी सारी की सारी इंपोर्ट हो रही थी कतर से, तो हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे।
اور یہ جتنا بھی 85% ہے یہ تقریباً ساری کی ساری 95% اسی اسٹریٹ آف ہرموز کے تھرو آ رہی تھی. تو سب سے تو پہلے چیلنج یہ تھا کہ یہ سپلائی چین برقرار رکھ بھی سکے گی کہ نہیں. آپ امیجن کریں اگر یہ سپلائی چین بریک ڈاؤن ہوتا تو یہاں کیا حشر ہوتا, جو کہ بعض ریجنل ملکوں میں آپ نے دیکھا بھی ہو کیسے فسادات ہوئے, لمبی لمبی لائنیں لگی. تو ایک تو آپ دیکھیں, آپ مانے یا نہ مانے, سر میرے بالکل علم میں یہ تمام معاملہ ہے. انفیکٹ اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا تھا 4 ہفتے کے ریزروز ہمارے پاس موجود تھے, لیکن حکومت نے فوری طور پر 55 روپے فی لیٹر بڑھا دیا تھا, اور یہی کہا گیا تھا کہ وہ سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. میں تو آپ سے کرنٹ سچویشن کا سوال کر رہی ہوں نا کہ اس وقت جو تقریباً $8 کی کمی ہے پاکستان میں کیا قیمت ہونی چاہیے تھی؟ جی دیکھیں بات یہ ہے نا, جب تک آپ کو پورا کانٹیکٹ سمجھ نہ آئے کسی کو, جس طرح آپ نے بات کی کہ شروع میں پرائسز بڑھائیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریفائنریز اور او ایم سیز کا انوینٹری گین ہوا, کیونکہ جو مال وہاں تھا وہ ایک دم مہنگا ہو گیا. لیکن جہاں گین ہوا, اب جب پرائسز گری ہیں تو اس سے کہیں زیادہ انوینٹری لاس بھی ہوا, تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے, جب پرائسنگ کی بات ہے, ہمیں خود ایک چیز پہ ہم نے اعتراض کیا. ہم نے لاسٹ ویک منسٹر صاحب سے میٹنگ کی. ہمارا اس اعتراض اس بات پہ, سر مجھے یہ بتا دیجئے, آپ نے جو لاس ہوا وہ آپ نے بتایا, آپ نے گورنمنٹ کو خط لکھا سر 104 ارب کا بتایا, لیکن جو گین ہوا وہ کتنا ہوا تھا؟ جی گین اس سے کم ہی ہوا تھا. ایگزیکٹ فگر تو اس وقت میرے سامنے نہیں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فگرز بھی اویلیبل ہیں, لیکن وہ ڈیفینیٹلی اس لاس سے کم تھا وہ گین جو ہوا تھا. بہرحال دیکھیں انوینٹری گین اور لاس بزنس کا حصہ ہے, اس پہ ہمیں کوئی زیادہ وہ ضرورت نہیں ہے. وہ کبھی گین ہوتا ہے کبھی لاس ہوتا ہے, اور ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے اوپر یہ بیسیکلی اوور آل نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. ہمیں جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے, آپ نے لاسٹ ویک دیکھا, اب تقریباً ہر ہفتے فرائیڈے کو پرائسز اناؤنس ہوتی ہے جو ریویژن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ فرائیڈے کو جب پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز اناؤنس ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ 70-75 روپے وہ ایک دم کم کی گئی پرائسز, ٹھیک ہے. اس پہ ہمیں اعتراض تھا, اس پہ اعتراض ہمیں یہ نہیں تھا کہ ہمارا نقصان زیادہ ہوگی, اس لیے اعتراض یہ تھا کہ دیکھیں جی ایک پرائسنگ فارمولا ایگریڈ ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ کس طرح پرائسز ڈیٹرمن کی جاتی ہیں. وار کے دوران اس میں چینج کیا گیا, اور وہ بھی ہم نے خود ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ایگری کیا, اور ہم نے پالیسی میں ایسی چینجز ایکسیپٹ کی وار کی وجہ سے جس میں ہمارا نقصان ہو رہا تھا, لیکن ہم نے خوشی سے وہ ایگری کیا کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ چلیے جی ملک اس میں کچھ فائدہ ہو. لاسٹ ٹائم جو پرائس کی وہ جتنی کم ہونی چاہیے تھی اس سے کہیں زیادہ کی. جو پرائسنگ فارمولا تھا اس کی انہوں نے بالکل ہولیائی بگاڑ دیا. یعنی کبھی وہ 2 ہفتے کا ایوریج لیتے ہیں, کبھی 1 ہفتے کا لیتے ہیں, کبھی 3 مہینے کا لیتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں. آپ ہم سے اچھا آپ کے مطابق جو پرائسز کم کی ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ کر دی گئی, حالانکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہونا چاہیے تھا, اور جس طرح کے ہم چارٹس دیکھ رہے ہیں اس سے بھی لگتا ہے کہ ہمیں تقریباً 30-35 روپے کا ریلیف مل سکتا تھا. سر مجھے یہ فرمائیے, یہ جو 104 ارب ڈالرز کے نقصان کے حوالے سے حکومت کو آپ لوگوں نے خط لکھا, جی سر سوال لے لیں عادل صاحب پھر اس میں یہ ایڈ کر لیجئے گا, یہ جو آپ نے حکومت کو خط لکھا کیا اس وجہ سے پھر کل مزید جو پرائسز میں کمی کرنی تھی وہ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے فارمولا صحیح فالو نہیں کیا تھا. دیکھیں جہاں تک ٹیکسز کی بات ہے نا اس میں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں, جو پیٹرولیم لیویز اگر بڑھاتے ہیں کم کرے وہ تو گورنمنٹ کی پرابلم ہے. لیکن لاسٹ ٹائم انہوں نے فارمولا اپنے حساب سے چینج کیا تھا اور جتنی کمی ہونی چاہیے تو اس سے کہیں زیادہ کمی کی. اس بار انہوں نے کم از کم فارمولا کو تھوڑا بہت رسپیکٹ کیا ہے. اچھا دوسرا جو سب سے زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے, آپ سب کی میڈیا کی اور پبلک کی نظر ہے کروڈ کی پرائسز کے اوپر. کبھی آپ برینڈ کوٹ کرتے ہیں, کبھی آپ ویسٹ ٹیکسس کا کوٹ کرتے ہیں, کبھی آپ عرب گلف کا کوٹ کرتے ہیں. عادل صاحب چلیں مجھے یہ بتا دیں, میں آپ سے اس طرح سے پوچھ لیتی ہوں سر, یہ جو اب کل قیمتیں کم ہونی تھی مزید نہیں ہوا, اب 104 ارب کا نقصان کا جو آپ نے بات کی ہے, جو خط لکھا ہے, یہ برابر ہو جائے گا نقصان پھر قیمت کم کرنے سے کمپنسیٹ ہو جائے گا؟ نہیں بالکل برابر نہیں ہوا, لیکن صرف یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزید زیادہ نقصان نہیں ہوا. برابر بالکل نہیں ہوا. وہ لاس اپنی جگہ ہے, وہ تو ایک اسٹیبلش لاس ہے, وہ ہو گیا. اس کا ہم اس لیے زیادہ شور نہیں مچاتے کہ آفٹر آل ہم نے شروع میں گین بھی کیا تھا, تو چلو پورا نہ صحیح کچھ نہ کچھ وہ حال ہو گیا. ابھی جو پرائسز ریڈیوس نہیں کی ہے انہوں نے وہ بالکل, چلیں اس کو ایسے بتا دیں سر, ایسے بتا دیں کہ قیمتیں کم نہ ہونے سے, پیٹرولیم پرائسز کم نہ ہونے سے آپ کے لاس میں جو ہے وہ کچھ تو کمی آئی سر؟
نہیں، ہمارا لاس ابھی بھی ہوا لیکن کم لاس ہوا. آپ دیکھیں ایک چیز آپ پلیز ضرور سمجھنے کی کوشش کیجئے، میڈیا کی اور عام پبلک کی نظر ہے کروڈ کی پرائسز پہ. ہم بات کر رہے ہیں پروڈکٹس کی پرائسز کے. ضروری نہیں ہوتا کہ کروڈ میں جتنی کمی ہوگی پروڈکٹ میں اسی طرح کمی ہوگی. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کروڈ میں بڑھتا ہے اور پروڈکٹس کی پرائس گر جاتی ہے، اس وقت ریفائنریز کا لاس بھی ہوتا ہے. تو یہ جو اب فارمولا ہے یہ دیتی ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کی پلیٹس میں کیا پرائسز ہیں. تو یہاں پر سب کی نظر ہے کہ جو کروڈ اتنا گر گیا تو پروڈکٹس کیوں نہیں اتنے گرے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی حساب سے گریں گے. اچھا سر، یہ ایک بڑا عجیب و غریب گیم ہے کہ جب پرائزز بڑھائی جاتی ہیں تو اس وقت دکھایا جاتا ہے جو دوسرا آئل ہے، تیار آئل ہے، اس کے حوالے سے، اور جب کم کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ خام تیل کے حوالے سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے یہ فرمائے، کیا وزیر اعظم صاحب سے یہ جو آپ کا لاس ہوا اس حوالے سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ یقین دہانی وغیرہ کروائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کا جو لاس ہے اسے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن منسٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ جو بھی فارمولا اپنائیں آپ اسی کو کنسسٹنٹلی فالو کریں. ہمارے پرابلم یہی ہے گورنمنٹ کی پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے. ایک ہفتے اگر آپ ایک کریں گے دوسرا کریں گے تو ہم لوگ پلان کیسے کریں گے؟ کمپنیز امپورٹ کرنا ہے وہ اگلے 3-4 ہفتوں کے پلاننگ پہلے سے کرتے ہیں. تو ہماری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ جی آپ کنسسٹنسی لائیں، ایک فارمولا کو آپ فالو کریں ٹل سچ ٹائم دیٹ یو کم اپ ود اے بیٹر فارمولا. اس کے لیے بھی حکومت نے ابھی کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ شاید اس سے زیادہ بہتر کوئی پرائسنگ میکینزم ہم بنا سکیں. جی اچھا عادل صاحب، آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ پرائزز کے حوالے سے نا غلط فارمولا اپلائی کیا گیا ہے. تو سر یہ ذرا مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں کیا غلط فارمولا ہے، کس نے اپلائی کیا ہے، اور کیا وزیر اعظم صاحب کے سامنے یا منسٹر صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ غلط فارمولا اپلائی کر دیا گیا ہے؟ بالکل جی، ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا، اور ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی ہوائی باتیں ہم نہیں کرتے. وہ اس پروون بائی دا ریکارڈ کہ پہلے کیا فارمولا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے دیکھیں جی، آپ نے بات کی نا کہ کبھی ہم کہتے ہیں اس آئل کی بات کریں، کبھی ہم کہتے ہیں دوسرا آئل کی بات کریں. ہوا یہ تھا کہ جب وار سٹارٹ ہوئی تو اس وقت کروڈ تو ڈیفینیٹلی بڑھ رہا تھا، لیکن ڈیزل کی پرائسز انٹرنیشنلی بہت زیادہ بڑھ گئی، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کا ہسٹری میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا. تو جو ڈیزل پہ ہمارا اتنا بڑا کہ پھر منسٹر صاحب نے ہمیں بٹایا اور ہمیں کہا کہ دیکھیں جی یہ کنٹری افورڈ نہیں کر سکتی. تو ہم نے ان سے ایگری کیا، ہم نے ڈیزل کی پرائس پہ کیپنگ لگائی، ایک حد لگا دی کہ اس سے زیادہ ہمیں آپ نہ بڑھائیں. بالکل. تو دوسری طرف جب پی ایس او کا لاس ہوا انہوں نے مہنگا امپورٹ کیا اور بیچا سستا. تو اب ریفائنری سے مل کے 7 بلین روپیز کا ان کو ڈونیشن دی کہ جی آپ کا لاس کم ہو. ابھی بھی پارکو نے 4 بلین کی ڈونیشن آپ سمجھے یا کنٹریبیوٹ کیا ہے لاسز کم کرنے میں. تو ہم حکومت کے ساتھ بالکل تعاون کرنے پہ تیار ہیں. ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر صاحب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ غلط فارمولا اپلائی کیا گیا پرائزز پر؟ ہاں یا نہ میں کہیے، میں آگے بڑھوں گی سر. دیکھیں منسٹر صاحب نے تو یہ کہا کہ ہم ضرور اس پہ غور کریں گے، لیکن دیکھیں اس سے ظاہر ہے کہ ابھی جو پرائز اناؤنس کی ہے تو انہوں نے صحیح فارمولا فالو کیا ہے. تو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ ہماری بات سمجھ گئی ہوگی اور مان لی گئی ہوگی. ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا سر، ایک اور بھی بڑی اہم بات عادل صاحب، کئی سالوں سے ہم ریفائنری اپ گریڈیشن کے حوالے سے سن رہے ہیں اور نہیں ہو پاتی اسی وجہ سے. پھر رشیا سے جو ہمیں سستا تیل مل رہا تھا کیونکہ وہ تیل اس قابل نہیں تھا اور ہمارے پاس ریفائنریز نہیں تھی تو ہم لے نہیں پائے. اب حکومت نے کچھ بجٹ بھی رکھا ہے، بجٹ میں ریلیف بھی رکھا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ وغیرہ آ سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی یہ تو میرا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میری دردناک کہانی ہے کہ 6 سال سے ہم حکومت کے ساتھ مل کے یہ ایک پالیسی بنا رہے تھے جس سے ریفائنریز اپ گریڈ ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آلریڈی پاکستان بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے دنیا سے ریفائنری کے ٹیکنالوجی میں. آپ دیکھیں نا، انڈیا نے ٹائم کے اوپر اپ گریڈ کی تھی، تبھی انہوں نے وہ سستا رشین آئل لے سکے، تبھی وہ ایرانی آئل پروسیس کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے نہ صرف اپنی ضروریات پوری کی بلکہ ایون یورپ اور امریکہ تک اپنی پروڈکٹس ایکسپورٹ کی. 6 سال کر آ کے کہیں 2 سال پہلے ریفائنری پالیسی اپروو ہوئی، اس میں پھر کچھ امینڈمنٹ کی گئی. اس کے بعد کبھی ایک معاملہ کبھی دوسرا معاملہ، 2 سال ہم نے اور ضائع کیے. اب میں یہ ضرور کہوں گا اور میں اس کو تعریف دیکھیں، اچھے بات کی تعریف بھی کرنی چاہیے، تو یہ ضرور میں اس منسٹر کو اور گورنمنٹ کو کریڈٹ دیتا ہوں
کہ اس بجٹ میں انہوں نے ایک ہمارا مسئلہ حل کیا ہے کہ جو اپ گریڈیشن پروجیکٹ میں جتنا بھی اکوپمنٹ امپورٹ ہوگا اس پہ سیلز ٹیکس سے اس کو ایگزیمٹ کیا. دوسرا جو سیلز ٹیکس کا ایک بڑا ایشو چلا آ رہا تھا اس پہ ضرور تعریف کریں, لیکن یہ آپ نے جو کمپیریزن کیا ہے وہ کہ اگر ہم ہر لحاظ سے انڈیا سے بہتر ہونے کی کوشش کریں تو معاشی اعتبار سے بھی بہتر ہونے کی کوشش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. عادل خٹک آپ ساتھ موجود تھے. اختیار ولی خان صاحب کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ملک شفقت عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. اختیار صاحب آپ سے نا مجھے ایک بار پھر وہ والی نون لیگ کی اپوزیشن یاد آ گئی جو عوام کا بڑا درد محسوس کیا کرتی تھی, عوام کے حقوق کی بات کرتی تھی, ہمیں بتاتی تھی کہ اگر عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے, مارکیٹ میں خام تیل $70 سے نیچے آتا ہے, تو ملک میں پیٹرول کی جو 1 لیٹر کی قیمت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. مہنگائی کا سونامی جو ہے وہ عوام کو تباہ کر رہا ہے. پتہ نہیں کہاں گئے وہ پیارے لوگ پی ایم ایل این کے, کہاں گئی وہ اپوزیشن جو اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھی. سر مل نہیں رہے. تھینک یو ویری مچ کرن. وہ کچھ تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور کچھ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بس اب فرق یہ ہے کہ حکومت میں اب بس تھوڑی سی پوزیشن چینج ہو گئی, کچھ حالات چینج ہو گئے, کچھ جنگ چھڑ گئی, تو اس وجہ سے چیزوں میں فرق آ گیا ہے. اور اشاریوں میں اس میں ہاں آپ کہنے کو آپ کہہ سکتی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آج منسٹر پیٹرولیم نے پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی, اور اس میں جو اشاریہ انہوں نے بتائے ہیں تو وہ کوائٹ انٹرسٹنگ ہے. ایک چیز وچ از ویری کوائٹ, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ مثبت اس میں ہے کہ the things are moving in the good direction, the positive direction, اور اگلے چند دنوں میں اس میں مزید چینجز آئیں گی اور پازیٹیو آئیں گی. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کہیں پر ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, کہیں پہ ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوتے ہیں او ایم سیز کے ساتھ, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ, بلیک میل بھی ہو جاتی ہے, حکومتیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو منسٹر پیٹرولیم ہے از کوائٹ ینگ, کوائٹ انرجیٹک اور بہت پازیٹیو نوجوان ہے, اور اس میں کر گزرنے کی صلاحیت ہے. جس سخت وقت میں اس میں مشکل فیصلے کیے تھے, آج تو چیزیں مثبت طرف بڑھ رہی ہیں. لیکن سر کر گزر نہیں رہے نا, یہی تو عوام کو پریشانی ہے. اب یہاں پہ اختیار صاحب ایک مسئلہ اور بھی ہے, اس کو بھی پلیز ایڈریس کیجئے. چلے ٹھیک ہے, میں کسی بھی طرح سے آپ کی اور علی پرویز ملک صاحب دونوں کی باتیں مان لیتی ہوں کہ یہ مسائل آ رہے ہیں, اس وجہ سے آپ لوگ کل قیمتیں نہیں کم کر پائے, حالانکہ آپ کے کچھ وزراء یہ کہہ بھی چکے تھے کہ آج خوشخبری مل رہی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ پچھلے ہفتے پیٹرول تقریباً 74 روپے, ڈیزل تقریباً 67 روپیز سستا کیا گیا, لیکن جس وقت پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی تھی, جو جواز بنا کر دیگر کموڈیٹیز کو مہنگا کیا گیا تھا, وہاں تو 1 روپے کا بھی فرق نہیں پڑا سر. کرائے, کھانے پینے کی اشیاء, کنسٹرکشن مٹیریل, کوئی ایک چیز سستی نہیں ہوئی. سر عوام کو کیسے پاس آن کر رہے ہیں ریلیو آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. دنیا جہان میں آپ جہاں پہ بھی جاتی ہیں, رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ساری چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. پاکستان میں کھجوروں سے لے کر پکوڑوں تک, سموسوں تک ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. ہمارا یہ نظام ابھی تک, ہماری بہت ساری چیزیں ابھی خراب ہیں. I'm not satisfied with this local body system. بہت سارے پرابلمز ہیں. ایون ہمارے پارلیمانی نظام میں کافی ساری چینجز کی ضرورت ہے. ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اثر اب دیکھنا ہوگا. آغاز میں اپوزیشن کی بات کی تو آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, آپ نے حل تجویز کرنا ہے. سر اپوزیشن بیٹھی بھی ہے یہاں پہ یہ بات کرنے کے لیے. میں اسی طرف جا رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ویسے آپ نے اس کی بات کی تو میں اس پہ آپ کو رسپونڈ کرنا تھا کہ یہ ضرور یہ ہونا چاہیے, اور کہ آپ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اسپر آف دا مومنٹ جو ہے تو اس کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہو جاتی, کرایہ بڑھ جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. اور جب پیٹرول سستا ہوا, یہ بہت ایک بڑی آبویس جو اس میں کٹوتی ہے تو پچھلے ہفتے وہ آئی, لیکن اس کا ثمر جو ہے وہ پبلک کو ڈائریکٹلی ابھی نہیں ملا, وہ ملنا چاہیے. اور ایک بات ہے ضرور بتاؤں جو سر ملنا چاہیے تو ہم نے کہنا ہے نا, آپ نے تو کرنا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کر نہیں رہے, اسی وجہ سے پھر یہ ہم ملنا چاہیے والا سوال اور مطالبہ کر رہے ہیں. شفقت صاحب بہت شکریہ. سر مجھے اجازت دیں, میں ذرا اس پر بات کر لوں, پھر آگے بڑھتے ہیں نا, مزید ڈسکشن بھی آپ کو پتہ ہے وقت بڑا کم ہوتا ہے.
سر اجازت دیں ملک صاحب, آپ لوگ پاکستان کی سب سے بڑی اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ آپ لوگ پاپولر جماعت ہیں, الیکشن ہو جاتے ہیں, آج آپ لوگ شاید الیکشن جیت جائیں گے, مانتے ہیں ہم, لیکن سر مسئلہ یہ کہ جب بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں تب پاکستان تحریک انصاف نہیں نظر آتی ہے. سر پشاور میں حکومت ہے, کم از کم ایک احتجاج اس حوالے سے آپ لوگ کی طرف سے وہاں تو ہو جاتا. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلے تو میں وہ ذرا پیٹرول کی قیمتوں پہ تھوڑا آ جاؤں. جی جیسے کہہ رہے تھے میرے بھائی کہ وہ وزیر صاحب واقعی ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم ہیں, خوبصورت ہیں, لیکن ان کے ہینڈسم اور خوبصورت ہونے سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے. تو جب پیٹرول کی قیمتیں 28 فروری کو یہ جنگ جو شروع ہوئی اور بڑھائی گئیں تو 252 روپیز تھی پاکستان میں اور $72 تھی عالمی مارکیٹ میں پر بیرل. آج 68 روپیز پر بیرل پہ آ گیا ہے اور ہم ڈالر پہ آ گیا ہے اور ہم 300 پہ کھڑے ہیں. تو کوئی اس کا جواز بتا سکتا ہے کہ آپ 252 تک ہی لے آتے, چاہیے تو یہ تھا کہ 10-15 روپے اور کم از کم کرتے, لیکن آپ 300 پہ کھڑے ہیں. جب قیمتیں بڑھتی گئیں آپ نے جمعے کا بھی انتظار نہیں کیا, آپ کے پاس 28 دن کا سٹاک پڑا تھا جو آپ نے سستا خریدا ہوا تھا اور آپ نے فوراً قیمتیں بڑھا دیں. آج عالمی مارکیٹ میں زمین بوس ہو گئی ہیں قیمتیں آئل کی اور آپ جو ہے وہ 300 پہ کھڑے ہیں. کوئی اس کا جواز ہے آپ کے پاس؟ میں یہی سوال بالکل آپ کی بات کریں گے, میں آپ سے سوال کریں کہ آپ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں آج بھی ہمارے چیئرمین صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس کی ہے. پورے جو بجٹ سیشن گزرا ہے ہم ایک ہی بات ان سے کرتے رہے ہیں کہ ان 25 کروڑ عوام کے لیے کچھ خیال کریں ان کا. ہم پیٹرول پہ ہم نے بھرپور احتجاج کیا ہے اسمبلی میں, پیٹرول کی قیمتوں پہ کیا ہے, مہنگائی پہ کیا ہے اور جو بجٹ ظالمانہ بجٹ آیا ہے اس پہ کیا ہے. اب رہی بات اگلی کہ یہ بالکل آپ کی درست بات ہے کہ اب جو کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد ہمیں روڈز پہ بھی آنا ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف اس پرپس کے لیے, باقی ہماری تحریک خان صاحب کی رہائی کی علیحدہ, لیکن اس کے لیے ہم کے بعد کچھ مختلف نظر آئے گا. انشاءاللہ روڈ پہ ہوں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تحریک انصاف کی عمران خان سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, بجٹ ہو گیا اس کے بعد, بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے معزز مہمانوں میں اختیار ولی خان صاحب اور ملک شفقت عباس صاحب ساتھ موجود ہیں. اختیار صاحب, اب آپ لاسٹ ٹائم جب میرے پروگرام میں آئے تھے تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ بجٹ کے بعد خان صاحب سے ملاقات وا دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی. اب تو ہو چکا بجٹ منظور, کوئی امید ہے ان کے لیے ملاقات کی؟ دیکھیں ابھی بجٹ ہی پاس ہوا ہے اور کل عاشورہ ختم ہوا ہے. اتنی جلدی اگر آپ نے رپورٹ لینی ہے تو کچھ دن تو دے دیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ میری اسیسمنٹ ہے. ان سے پوچھے کتنا ٹائم ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی ہے, آپ تاریخ دے دیں. نہیں, ان کی ملاقاتیں تو انہوں نے خود بند کرائی ہیں. ہماری طرف سے تو کوئی پابندی اس وقت نہیں تھی جب 2024 کا الیکشن نہیں ہوا تھا, تب بھی جب 2024 کا الیکشن ہو گیا اس کے بعد بھی ان کے اپنے معاملات ایسے تھے, ان کا طرز تکلم ایسا تھا, ایسے طرز تخاطب ایسا تھا, ان کا ٹویٹر ہینڈل ایسے بول رہا تھا کہ پھر خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہوئی تو بشرا بی بی کی بند نہیں ہوئی, پھر علیمہ باجی نے اس کو جان بوجھ کر بند کروایا. تو وہ تو اس میں تو ان کے اپنے معاملات شامل ہیں, ہمارا تو اس میں اتنا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے بات سنی ہے ذمہ دار لوگوں سے, تو بجٹ کے بعد ان کی ملاقات جو ہے تو وہ شاید وہ ہو جائے گی اور ہونے لگی ہے. کب ہوگی اور یہ بیرسٹر سیف سے ہو رہی ہے ملاقات؟ ایک تاریخ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کب, لیکن میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کس کے ساتھ ہوگی, لیکن ملاقات ہو جائے گی. سر ویسے آپ بتا سکتے ہیں کس کے ساتھ ہو رہی ہے بیرسٹر سیف کے حوالے سے جو ملاقاتوں کی خبریں آ رہی تھیں؟ دیکھیں بیرسٹر سیف والی جو خبریں ہیں وہ بالکل غلط خبر ہے. نہ تو خان صاحب نے اس کو بلایا ہے اور نہ انہوں نے خود بھی انکار کیا ہے کہ مجھے اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے. تو خان صاحب اگر بلائیں گے تو وہ سہیل افریدی صاحب کو بلائیں گے, خان صاحب بلائیں گے تو بیرسٹر گور کو بلائیں گے, وہ بلائیں گے تو وہ علیمہ خانم اور اپنی بہنوں کو بلائیں گے. بیرسٹر سیف کو بلانے کی کوئی تک نہیں بنتی. یہ جو بھی شوشہ چھوڑا گیا ہے اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ٹھیک ہے, مذاق اڑائیں, آج ان کا وقت ہے, یہ وقت ان پہ رہا ہے, لیکن اس وقت ہم اقتدار میں تھے, لیکن ہمارا ظرف بہت بڑا تھا. نہیں سیکھ نہیں چکے, ہمارا ظرف بہت بڑا تھا. یہ جو انتصاب نواز شریف صاحب جس کو اب انہوں نے مائنس کر دیا ہے, انتصاب کا لیڈر, جب وہ جیل میں تھے تو
وہ پنچایت لگایا کرتے تھے وہاں پہ، اور 50-50 لوگ ایک وقت میں ملتے تھے، جس میں صحافی بھی ہوتے تھے، جس میں وکیل بھی ہوتے تھے، جس میں فیملی کے لوگ بھی ہوتے تھے، اور وہاں پہ گھنٹوں ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور باہر عطا تارڑ صاحب آ کے ٹویٹ بھی کرتے تھے کہ آج قائد محترم نے یہ فرمایا، آج قائد محترم نے یہ فرمایا، کیونکہ اس وقت تو وہی پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے اور ساری کچھ انہیں کی سر تھی۔ ایک شفقت صاحب، ایک میرا بڑا عام سوال سر وہ یہ کہ جب بھی کبھی ملاقات کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ریلیف کی بات ہونے لگتی ہے، یا حکومت کی طرف سے کوئی مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہوتی ہے، ایک پرٹیکولر آپ لوگوں کا ایک سوشل میڈیا پر طریقہ کار نظر آتا ہے کہ وہ عسکری قیادت کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس پر مزید یہ کہ آپ لوگوں کی جو قیادت ہے، کوئی بھی ایک شخصیت آ کے نہ اس کو ڈسون کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوتے ہیں۔ سر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسپیسیفک ٹائمنگز میں یہ مہم کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ جو مہم چلاتے ہوں گے، لیکن آپ کے آفیشیل پیجز ہیں نہیں، ہمارے آفیشیل پیجز پہ ابھی دکھا دیں ان سر، دنوں میں، آج پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس کے اوپر کیا لگایا ہوا ہے؟ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، میں دکھا بھی نہیں سکتی۔ دیکھیں میں نے تو نہیں دیکھا اس میں کیا لگا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیزیں وہ کیوں کریں گے کہ خان صاحب سے ملاقات نہ ہو۔ قطعاً ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن آپ کی جو بات ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کون لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں یا کیا ٹویٹ ہو رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، عمران خان صاحب سے ملاقات 8 ماہ سے نہیں ہوئی، اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو اتنا بھیانک قسم کا رویہ کسی حکومت کو نظر نہیں آئے گا۔ 4 ماہ سے نہیں ہوئی یا 8 ماہ سے نہیں؟ نہیں، 8 ماہ سے نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ ان کی بین کی ملاقات سپٹمبر 2025 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد صرف سلمان صفدر صاحب ملے ہیں ود دا پرمیشن آف کورٹ، دا آرڈر آف کورٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کسی بندے کی 8 ماہ میں ملاقات نہیں ہوئی ان سے، وہ سولٹری کنفائنمنٹ میں۔ جی، سلمان صفدر صاحب ایسے ملے ہیں؟ وہ تو ملے ہیں، وہ تو کورٹ آرڈر سے ملے ہیں نا۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں، کوئی دنیا کا قانون 14 دن سے زیادہ کسی کو سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے کی پرمیشن نہیں دیتا۔ درست سر، یہ بالکل حکومت کے آگے بار بار کر لیں، آج ان کا وقت ہے، کوئی بات نہیں، ملاقات ہونی چاہیے، کروانا چاہیے۔ سر مجھے یہ بتا دیں، آپ لوگ اختیار سے بار بار یہ بات کرتے ہیں جب بھی اس طرح کی سوشل میڈیا مہم شروع ہوتی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عمران خان کے اکاؤنٹس ہو گئے اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ہم بند کروانے کے لیے سوشل میڈیا سائٹس کے ساتھ درخواست کریں گے یا ان سے بات کریں گے۔ سر کیا ایک تو یہ آپ لوگ درخواست کرتے نہیں ہیں، یہ وہ آپ کی بات سن نہیں رہے، یا کوئی اور ایشو آ رہا ہے؟ میرے خیال میں چیزیں جو تھی تو عمران خان بہت زیادہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے تھے، ان کا ٹویٹر ہینڈل اور یہ شرارتیں تو ان کی خمیر میں شامل ہیں، وہ تو پہلے بھی یہ کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ یو ایس اور ایران کا مسئلہ شروع ہو گیا، پچھلے سال انڈیا کا حملہ ہوا تو آپ کو یاد ہے آج کیسے کر رہے ہیں سر، وہ تو جیل میں ہے۔ ایسے حالات میں نہیں، میں مطلب ان کا ٹویٹر ہینڈل نہیں تھا نا جو بول رہا تھا، تو آج بھی یہ جو پیس ٹاکس تھے، آپ کو پتا تھا کہ پوری حکومت، پوری بیوروکریسی، پوری ٹیم، فیلڈ مارشل، ان کی ٹیم، وہ سب اس میں بزی تھے۔ اب تھوڑے سے اپنے گھر کے معاملات کی طرف مڑ کے دیکھنا ہے، اور بہت ساری چیزیں یہ جو آپ نے ابھی ڈسکس کیا ہے نا، یہ جو یوٹیوب پر لوگ کچھ ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں، اور جو ٹویٹر پر بیٹھ کر یہ اپنی فوج کے خلاف اور ہماری فیلڈ مارشل کے خلاف، ہماری وردی کے خلاف جو بولتے ہیں، جو یہ کشمیر میں جس طرح انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی، یہ ایک ایک بندے کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیٹا سارا اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جائیں گے، اور اس پہ جو ایکشن ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کو اگلے ہفتے 2 میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں، قوم بھی دیکھے گی، کسی کو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شرارتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مائی اوپینین مجھے تو لگتا ہے عمران خان صاحب کو تو باقاعدہ اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ جو کچھ سوشل میڈیا پر ہوتا ہے پھر ملاقات بھی نہیں ہو پاتی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی راستہ بن رہا ہے تو وہ بھی تو نہیں بن پاتا۔ عمران خان صاحب، ملک صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، اختیار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بشرا بی بی صاحبہ کی بہن مریم بھٹو صاحبہ ساتھ موجود ہوں گی۔ بشرا صاحبہ سے ملاقات کے حوالے سے کیا کچھ معاملات بن رہے ہیں، بات کرتے ہیں ان سے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیجز سے ایک طرف عسکری قیادت کے حوالے سے جو کچھ ہرزہ سرائی کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے بھی ہمیں مہم دکھائی دے رہی ہے۔ اب ایسا کیوں اچانک سے ہوا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے مریم بھٹو صاحبہ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی مریم صاحبہ۔ سب سے پہلے بشرا بی بی کی طبیعت کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، اس پر بھی بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، طبیعت کیسی
کیسی ہے ان کی, اور آخری ملاقات کب ہوئی ہے بشرا صاحبہ کی اہل خانہ سے؟ کرن السلام علیکم. جو پچھلے تقریباً 8 مہینے میں صرف 4 یا 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں. جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے اس کو بھی 1 مہینہ گزر گیا ہے, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اس دن ملاقات کرائی تھی جس دن بی بی کو یہ سرجری کروا کے تو ہاسپٹل سے واپس لے کر آ رہے تھے. تو اس وقت تو ظاہری بات ہے بہت تکلیف میں تھیں. ڈاکٹر نے کہا تھا 2-3 دن ان کو ہاسپٹل میں رکھنا ہے, انہوں نے نہیں رہنے دیا. اتنی میجر سرجری ہوئی ان کی آنکھ کی, کیونکہ پورا پردہ ان کا آنکھ کا پھٹ گیا, اور 10 دن تک ان کو میڈیکل کیئر نہیں پرووائڈ کی گئی. تو آنکھ کا بہت برا حال تھا, اس لیے میجر سرجری ہوئی. جب ملی تھی فیملی تو ان کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بڑی تکلیف میں تھیں. اور اس کے بعد پھر 3 ہفتے کے بعد ایک شارٹ ملاقات ہوئی تھی, تو اس میں بھی ان کی آنکھ بند تھی, ابھی ان کے ٹانکے لگے ہوئے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ ان کی دوسری آنکھ بھی متاثر ہو گئی. تو اس کو ان کو پھر دوبارہ ہاسپٹل لے جایا گیا اور دوسری آنکھ کی لیزر سرجری کی گئی. پہلی آنکھ کی میجر سرجری ہوئی. اس کے بعد سے ابھی تک ہماری دوبارہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی. فیملی جاتی ہے اڈیالہ کے باہر جاتی ہے, لیکن ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. اور اس دوران میں آپ کو پتا ہے کہ اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. مریم صاحبہ, ہمارے فیلو جرنلسٹ ہیں منیب فاروق صاحب, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی بیٹیوں سے ملاقات کے لیے بیرسٹر گوہر کے ذریعے ایک میسج بھیجا گیا تھا, لیکن پھر بھی ملاقات کے لیے نہیں آیا کوئی, اور وہ میسج بھی آپ کو بھیجا گیا تھا. تو کیا کنفرم کریں گے اس بات کو, ایسا ہوا؟ جی, جو ملاقات کے لیے جب ٹیوزڈے کو جاتے ہیں فیملی گئی 2 دفعہ 3 دفعہ ملاقات نہیں ہوئی. مجھے لاسٹ ٹیوزڈے کو بیرسٹر گوہر کا میسج آیا 2 بجے. اب آپ کو پتا ہے کہ فیملی آتی ہے لاہور سے, اور 2 بجے جب میسج آیا, کیونکہ اس سے پہلے ان کو بتایا گیا تھا کہ جی ملاقاتیں بند ہیں, اور ہم نے پھر ریکویسٹ کی کہ اچھا آپ تھرسڈے کو ہماری ملاقات کروا دیں. تو ٹیوزڈے کو ہم, کیونکہ تھرسڈے کو بھی فیملی کا میٹنگ ڈے ہوتا ہے, تو ہم نے پتہ کیا کہ جی ہماری ٹیوزڈے کو ملاقات کی اجازت ہے. انہوں نے کہا اجازت نہیں آئی ابھی آپ کی, تو فیملی کے نہیں اس پہ نہیں ہے, حالانکہ فیملی کا میٹنگ ڈے ہوتا ہے. ہم نے کہا آپ میٹنگ ڈے ہمارا چینج کر کے تھرسڈے کو کروا دیں, کیونکہ پہلے بھی ہماری فیملی کا میٹنگ ڈے جب انیشلی بشرا عمران کو اریسٹ کیا گیا تھا تو تھرسڈے کا. بیرسٹر گوہر نے جب آپ کو 2 بجے میسج کیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو میسج, ان کو میسج کہاں سے ملا ہے؟ جو انہوں نے مجھے بتایا تھا تو میرے اور ان کی بات ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ان تک کبھی پیغام پہنچا, اور جو ہے وہ فیملی, میں نے کہا جی وہ فیملی تو لاہور سے ابھی, کیونکہ 4 بجے تو جیلرز اور سب چلا جاتا ہے اسٹاف, تو فیملی کیسے لاہور سے ابھی آپ بتا رہے ہیں تو کیسے وہ آ سکتی ہے؟ اگر اسلام آباد میں ہو, پنڈی میں ہو تو آ بھی جائیں, لیکن وہاں سے تو نہیں آ سکتی. میری بھانجیاں ہیں, ان کے چھوٹے بچے ہیں, آپ بڑی امپورٹنٹ بات کریں گے. آپ اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں کہ ٹیوزڈے کو 2 بجے آپ کو میسج ملا تھا, لیکن جب آپ نے ریکویسٹ کی کہ اس کو تھرسڈے پہ شفٹ کر دیا جائے تو پھر تھرسڈے کو ملاقات کیوں نہیں ہو سکی؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے تھرسڈے کا ریکویسٹ کریں گے, کیونکہ پراپرلی جیل اور اس سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی تھرسڈے کی ہم لوگوں نے اب ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری جو ہے ہمیں بتائیں, کیونکہ دیکھیں فیملی کو 5 آورز ٹریول کرنا ہوتا ہے, 5 آورز 6 آورز کھڑا رہنے کے بعد پھر ملاقات جب نہیں کرنے دیتے. بچیاں ہیں وہ جاتی ہیں, ان کو پھر رات ہو جاتی آتے وقت 5 گھنٹے کا ٹریول, اور ملاقات ہو جائے نا. یہ فرمائیے, کیا اس دوران میں عمران خان صاحب سے بھی کوئی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے کیا؟ کیونکہ ایسی اطلاعات آئیں کہ بیرسٹر گوہر کے لیے میسج آیا, پھر بیرسٹر گوہر کی بھی شاید ملاقات ہوئی ہے, تو وہ ہوئی ہے کوئی ملاقات؟ گوہر صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ یہ گوہر صاحب سے میں نے پوچھا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس دوران میں کسی کی بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ جان بوجھ کے, کیونکہ بجٹ کے معاملات چل رہے تھے اور سب ہو رہا تھا, تو آئی تھنک کہ اس سے ہٹانے کے لیے جو ہے توجہ تو اس طرح کی. آپ کا یہ پوسٹ بالکل میں دیکھ رہی تھی جو ابھی آپ بات کریں گے, آپ نے یہ ایکس پر پوسٹ بھی کی نا کہ خیبر کے بجٹ سے ہٹا کر اس پر لگا دیا گیا ہے, بیرسٹر سیف کی ملاقات ہونے لگی ہے خان صاحب سے, یہ بھی کوئی خبر ہو جیسے, تو وہ پہلے بھی ملتے رہے. گزشتہ 4 مہینے سے خان صاحب کی ہوئی ہے کسی سے ملاقات ویسے آپ کے خیال میں؟ اور آپ نے لکھا کہ یہ بھی کوئی خبر ہے, ویسے تو کیا یہ اہم نہیں ہے؟ نہیں, اہم نہیں ہے, کیونکہ پہلے بھی بیرسٹر سیف, آپ کو پتا ہوگا جب سینٹ کی ٹکٹس کا معاملہ تھا کسی کو نہیں ملنے دیا گیا تو بیرسٹر سیف کو ہی ملنے دیا گیا. بیرسٹر سیف کی ایکسس ہے. بیرسٹر سیف جب علی امین صاحب سی ایم تھے تو اس وقت بھی وہ جاتے تھے جب کسی کی ملاقات جو آپ سینٹ سے لے کر کے پچھلے 5-6 مہینے پہلے تک جو بات کریں گے وہ مختلف, لیکن پچھلے 6 مہینے میں یا پچھلے 4 مہینے کی ونڈو میں کیونکہ فیملی نہیں مل پائی ہے, دیگر پارٹی کے لوگ نہیں مل پائے, کوئی اور قیادت کا اہم رہنما نہیں مل پایا سوائے سلمان صفدر کے, تو اس لیے اگر بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر یہ تو ڈیفینیٹلی اہم خبر ہے نا, اہم بات ہے. اگر بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوتی اور اس کے ملاقات کے سلسلے میں کچھ
کچھ ایسی بات ہو کہ خان صاحب کو کوئی میڈیکل ریلیف مل رہا ہے, کوئی بات ہو رہی, تو پھر ملاقاتیں ہیں معینہ. اگر صرف بیرسٹر صاحب نے ملاقات کرنی ہے, جہاں تک میرا خیال ہے بیرسٹر صاحب کسی بھی وقت ملاقات کر سکتے ہیں خان صاحب سے, آئی تھنک سو, کیونکہ پہلے بھی ان کو ایکسیس دی جاتی رہی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت صحیح. آپ جی اچھا ایکسس دی جاتی رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملا تو آپ کے مطابق پھر یہ کوئی نہیں, میرا مطلب ہے انہوں بہت کہتے ہیں شکریہ نا, آپ خبریں کا اڑا رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بات ہو رہی ہے. مطلب میں ملاقات کروائی جائے. بالکل ٹھیک مریم صاحبہ, بہت بہت شکریہ. وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.